वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अगला हमारा टॉपिक है बाबू सिफ़तिल वुदू व मसनूनिही व मफ़रूदिही व ज़िक्रुल इस्तिंगा वल इस्तिगमार के वुज़ू की सिफ्त हैत कैसी है कि हाउ शुड द वुदू बी डन, उसके मसनूनात क्या हैं और उसकी फ़राइज़ क्या हैं, और इस्तिंजा और इस्तिजमार का ज़िक्र। अल इस्तिंगा, इस्तिंजा क्या है? वलैसा अल इस्तिंजा मिम्मा यजिबु अन युसला बिही अल वुदू ला फ़ी सुननिल वुदू वला फ़ी फ़राइदी। ये भी हमारी यहाँ गलत फहमी है कुछ लोगों को। वो कहते हैं कि इस्तिंजा जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि इस्तिंजा के फ़ौरन बाद आप वुदू करो। इस्तिंजा एक सेपरेट चीज़ है, वुदू एक सेपरेट चीज़ है। हाँ, इस्तिंजा करने के बाद जब कभी चाहे 10 घंटे के बाद भी आपका नमाज़ पढ़ने का इरादा हो, तो नमाज से पहले आपने वुज़ू करना है, इस्तिंजा के बाद वुदू नहीं करना है। असल में ये वहम लोगों को इस वजह से हुआ कि रसूलुल्लाह ने इस्तिंजा करके निकले फिर वुज़ू किया। अब मसला ये कि रसूलुल्लाह को फिर फ़ौरन नमाज भी पढ़नी थी या कोई और काम होगा? क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, कि ऐ ईमान वालों जब नमाज के लिए खड़े हो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। तो ये नमाज के साथ वुज़ू ख़ास है, मिश बिल इस्तिंगा, इस्तिंगा के साथ नहीं। तो कहते हैं कि ना इस्तिंजा का ताल्लुक जो है वुज़ू से उसकी सुनन में है ना फ़राइज़ में। वहुआ मिन बाबिल ईजाबी ज़वाल निजासत भी, बल्कि इसका ताल्लुक किससे? ज़वाल निजासत, यानी निजासत गंदगी को आपने दूर करना है इस्तिंजा के ज़रिए। औ बिल इस्तिजमार, ये इस्तिजमार के ज़रिए लिअल्ला युसल्ला बिहा फ़ी जसदी, क्योंकि उसने उसको साफ़ करके फिर उस जिस्म में नमाज़ पढ़नी, यानी कि वो कहीं निजासत के साथ नमाज ना पढ़ ले, इसलिए इस्तिंजा या इस्तिजमार को मशरू किया गया। अब यहाँ पे एक बुनियादी फ़र्क समझ लें। इस्लाम में नापाकी यानी पेशाब और पोटी को दूर करने के लिए ये दो ही गंदी चीज़ें, इसको दूर करने के लिए दो चीज़ें लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, अल इस्तिंजा वल इस्तिजमार। हदीस में कभी कभार इसको इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पे इस्तिंजा का मतलब होता है पानी से पेशाब पोटी साफ़ करना, और इस्तिजमार का मतलब होता है कि पत्थर से या किसी सूखी चीज़ से पेशाब पोटी साफ़ करना, विदाउट यूजिंग वाटर, बग़ैर पानी इस्तेमाल किए। अहनाफ ये कहते हैं कि अगर आप इस्तिजमार करो तो उसके साथ पानी भी इस्तेमाल कर लो, ये मुस्तहब है। अलबत्ता जितने भी इलल के आइम्मा हैं वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने जब भी इस्तिंजा किया तो इस्तिजमार नहीं किया, जब इस्तिजमार किया तो इस्तिंजा नहीं किया। तो इन दोनों को जमा करना मकरूह है। एट अ टाइम आप कोई एक चीज़ करो। क्लियर? फिर वो कहते हैं वयुजज़ी फ़िअलुहु बिग़ैरि निय्या, वो कहते हैं और जायज़ है इस्तिंजा करना बग़ैर नियत के भी। वकज़ालिका गुस्लुस्सौबी अन्नजिस, और इसी तरह कपड़ा धोना जिस पर नजासत लगी हो, इनके लिए नियत करना वाजिब नहीं है, यह शर्त नहीं है। सिफ़तुल इस्तिंजा, अच्छा पहले इसके हम वो पढ़ लेते हैं। अल इस्तिंजा इज़ालतुल बौली वल गाइति अन, कोई कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रहा था जी फरमाइए। लज्जा का फेल बगैर नियत के भी दुरुस्त है, और यानी किसी तरह नापाक चीज को धोना भी बगैर नियत के दुरुस्त है। जी, और मज़े की बात ये है कि इसके अंदर ना, इसके अंदर पूरी एक बहस है बिदायतुल मुज्तहिद में, अगर कहो तो बयान कर दूं मुख्तसर करके। बताएं बताएं। वो बहस ये है, उबैद आप सुन रहे हो? उबैद मौजूद है हमारे साथ? ना। ठीक है। वो बहस ये है कि देखो इबादतें दो किस्म की होती हैं, एक होती हैं माकूला और एक होती हैं गैर माकूला। माकूला वो इबादतें होती हैं जिसकी लॉजिक हमें आसानी से समझ में आ जाए, गैर माकूला वो होती हैं जिसकी लॉजिक हमें समझ में ना आए। तो हर वो इबादत जो कि माकूला है उसकी नीयत ज़रूरी नहीं है, हर वो इबादत जो गैर माकूला है उसकी नीयत ज़रूरी है। बात समझे? यस। अब हमें मालूम है कभी पॉटी पेशाब एक गंदी चीज़ है, इसको साफ़ करने से सफाई हासिल होगी, तो ये अक्ल में आने वाली बात है, नियत की ज़रूरत नहीं। कपड़े के ऊपर पॉटी लग गई, पेशाब लग गया, इसको साफ़ करना है, अक्ल में आने वाली बात है, जरासीम गंदगी बू होगी। लेकिन गैर माकूला नमाज, अब नमाज अल्लाह ने क्यों रखी, असल वजह तो हमें नहीं मालूम। ठीक है अल्लाह की इबादत के लिए, लेकिन अल्लाह की इबादत तो ज़िक्र से भी हो सकती है। उसके लिए खड़े होना, फातिहा पढ़ना, फिर एक ख़ास तरीके से रुकू करना, घुटनों पर हाथ रखना। भाई अगर बंदा लटका दे, हमें नहीं पता ना कि असल रीज़न क्या है घुटने पर हाथ रखने की,
یہ غیر معقول ہیں، اس کے لیے نیت ضروری ہے. سمجھے؟ چلیں جی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ازالۃ البول والغائط عن مخرجہما، یعنی کہ پیشاب اور پوٹی کا ازالہ کرنا، اسے صاف کرنا ان کے مخرج سے، ایگزٹ پوائنٹ سے، بماء او حجر، پانی کے ساتھ یا پتھر کے ساتھ. اور پتھر کے ساتھ اس میں تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ پتھر یا پتھر جیسی کوئی ڈرائی چیز جس میں لکڑی، خرق، کاٹن، گدا، ٹیشو پیپر داخل ہو جاتا ہے، بس گیلی اور ناپاک نہ ہو وہ چیز خود. فالاستنجاء، آپ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرے خیال سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چکنے پتھر. ہاں، چکنے پتھر سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ڈرائی، اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اچھا جی. تو وہ کہتے ہیں اور ہاں ایک اور چیز، باقی گوبر اور ہڈی، اس سے بھی استنجا کرنا منع ہے. اب گوبر اور ہڈی تو پاک ہے، یعنی اگر معقول اللحم جانور ہو جیسے گائے بکری، اس کا پیشاب پوٹی پاک ہوتا ہے، گوبر اور پیشاب. اور اسی طرح ہڈی بھی ایک پاک چیز ہے، خاص طور پہ اگر ذبح کی ہوئی جانور کی ہو. ہاں اگر مردار ہو تو ناپاک ہوگی، اگر ذبح کی ہوئی جانور کی ہڈی ہو تو پاک ہے. تو یہ اس سے کیوں منع کیا گیا؟ گوبر بھی پاک ہے، گوبر سے کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے بھائیوں جنوں کی غذا ہے. سمجھے؟ فالاستنجاء عام من الاستجمار. آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے فیض، ہم آخر میں کر لیں گے. سوال کو لکھ لو. فالاستنجاء عام من الاستجمار، وہ کہتے ہیں کہ استنجا جو ہے یہ زیادہ عمومی چیز ہے استجمار سے. وہو ماخوذ من نجوت بمعنی قطعت، یعنی کبھی کبھار استجمار کے اوپر بھی استنجا کا لفظ بول دیا جاتا ہے، لیکن استجمار ہمیشہ استجمار پتھر کے اوپر بولا جائے گا، کیونکہ جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ پتھر مارنا جمرات کو، جمر پتھر کو کہتے ہیں، تو استجمار جو پتھروں سے اسپیسیفکلی کیا جائے. وہ ماخوذ من نجوت بمعنی قطعت، اور استنجا کا مطلب، استنجا جو ہے وہ نجوتو سے نکلا ہے، یعنی نجات پانا. قطعت، کاٹنا، یعنی کہ آپ اپنے باڈی سے گندگی کو نکالتے ہو، کاٹتے ہو. فکأن المستنجی یقطع الاذى عنہ، کیونکہ مستنجی جو ہے، استنجا کرنے والا، وہ اپنے جسم سے کیا کرتا ہے؟ گندگی کو کاٹتا ہے، اس کا ازالہ کرتا ہے. سمجھے؟ یہ خوبصورتی عربی کی، ہر لفظ کے پیچھے ایک بنیاد ہوتی ہے. اب استنجا کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ نجات سے، نجا یا گندگی سے نجات پانا. استجمار، جمارا، استجمارا، پتھر سے پاکی حاصل کرنا. شرح حدود ابن عرفہ وہ کر ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں. اچھا جی. اب وہ کہتے ہیں صفت الاستنجا، استنجا کیسا کرنا چاہیے. وصفت الاستنجا ان یبدأ بعد غسل یدہ، کہ استنجا کیسے ہوگا؟ کہ جب آپ اپنے ہاتھ کو دھو، یعنی اپنے ہاتھ پہ پہلے پانی ڈالو، ہاتھ کو گیلا کرتے ہوئے، فیغسل مخرج البول، اور اس کے بعد پھر پیشاب نکلنے کا جو ایگزٹ پوائنٹ ہے اس کو دھو. ثم یمسح ما فی المخرج من الاعضاء، اس کے بعد ہاتھ سے مسح کر کے، ٹچ کر کے، جو مخرج پہ آگے پیچھے پیشاب تھوڑی لگی ہوئی ہو، موتر، اس کو آپ صاف کرو. من الاعضاء بمدر او غیرہ او بیدی، یعنی یا تو کسی چیز سے یا پھر ہاتھی سے اس کو رگڑ کے صاف کرو. ثم یحک کہا بالارض ویغسلھا، اور اس کے بعد کیا کرو؟ آپ اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑو اور پھر اسے دھو، اور پھر سے استنجا کرو پانی سے، یعنی کہ پھر ایک بار اس پہ پانی بہاؤ، کیونکہ اب آج کل یہ ٹیشو پیپر اور یہ چیزیں اویلیبل ہیں تو وہ پتھر اور مٹی پہ رگڑنے کی ضرورت نہیں. ویواصل صبہ یسترخی قلیلا، اور پھر وہ کیا کرے کہ پانی ڈالنے، یعنی ان چیزوں کو ساتھ رکھے، یعنی استنجا کرتا جائے، دھوتا جائے اور پانی اس پہ الٹاتا جائے. وہ استرخیہ قلیلا ویجید عرق ذلك بیدی حتی یتنظف، اور وہ اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ وہ جگہ بالکل نظیف پاک ہو جائے. اور اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک بار کرنا، دو بار کرنا، 7 بار کرنا. اگر ایک بار کرنے سے بھی، دھونے سے اگر آپ کی جگہ صاف ہو گئی، یہ کافی ہے. ہاں حملی فقہ میں 7 دفعہ کرنا ہوتا ہے، وہ ان کا اجتہاد ہے. جو ہماری یہاں باقی 3 فقہ میں شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ
پاکی حاصل ہوتی ہے ازالت النجاسہ سے، کہ عین النجاسہ وہ نجاست جو آنکھ سے نظر آ رہی ہے وہ زائل ہو جائے، چاہے ایک بار سے ہو، دو بار سے ہو، تین بار سے ہو۔ اور اثر النجاسہ جو ہے وہ عین النجاسہ کا حکم نہیں رکھتا۔ اثر النجاسہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کپڑے پر سے بہت اچھی طرح پوٹی دھونے کے باوجود ایک ہلکا سا ایک ٹنج رہ جاتا ہے یا خون کا ایک اثر رہ جاتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوتا، وہ پاک کنسیڈر ہوتا ہے، سمجھے؟ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَسْلُ مَا بَطَنَ مِنَ الْمَخْرِجَيْنِ، اور اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ انگلیاں ڈال ڈال کے پیشاب اور پخانے کی جگہ کے اندر جو ہے اس کو نکالے، جیسے کچھ لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے۔ ہم صرف باہر کے مکلف ہیں۔ وَلَا يُسْتَنْجِي مِنْ رِيحٍ، اور نہ وہ ہوا نکلنے سے استنجا کرے گا۔ یعنی کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ اگر پاد مار دیا تو کیا کہتے ہیں اب دھوتے پھرو، نہیں، پاد مارنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو استنجا فار اٹ۔ استنجا صرف یہ کہ مخرجین سے کوئی چیز باہر آئے، اور یہ بھی سمجھ لو، یہ ہم نے اس سے پہلے شاید کچھ کلاسز میں پڑھا تھا کہ معتاد یعنی وہ چیز جو نارملی نکلتی ہے، اگر آپ کی پوٹی کی جگہ سے کیڑا باہر نکلے، پتھری آ جائے پیشاب میں، پیشاب کی جگہ سے، لیکن پیشاب نہ ہو اس میں، صرف پتھری نکلی، یا پوٹی کی جگہ سے پتھری نکلی ایک بڑی سی گر گئی نیچے، یا کیڑا نکلا، تو اب آپ کو استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ ہم سلس بول کے مسئلے میں اس سے پہلے والی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ دوسری بات یہاں پہ سمجھنے کی یہ ہے، میں اصل میں نا موبائل کا کیمرہ بھی کھول لوں تاکہ نا آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں الاستبرا من البول، یعنی استنجا یا استجمار، دونوں صورتوں میں آپ نے جب پیشاب سے فارغ ہو گئے تو آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو پیشاب کے قطروں سے نجات دلانی ہے، اس کو کہتے ہیں استبرا۔ اس کے بعد آپ پانی ڈالو گے یا پتھر سے صاف کرو گے، جب پیشاب کا آخری قطرہ آ گیا اب آپ نے یہ پروسیجر کرنا ہے۔ یہ آپ کے کپورے ہیں، یہ آپ کی پیشاب کی جگہ، اس کے درمیان کی جو جگہ ہے پخانے کے سوراخ سے تھوڑا آگے سے آپ نے انگلی کپوروں تک پھیرنی ہے، یہ کپورے ایسے 3 دفعہ پیچھے سے آگے، اور پھر پیشاب کی جگہ کو ایسے 3 دفعہ کرنا ہے، تو جو قطرہ ہوگا وہ نکل آئے گا۔ اور یہ جتنے لوگ قطروں کی بیماری ہوتی ہے نا، آپ یہ چیک کر لو، یہ میرا بھی ایکسپیرینس ہے، جب آپ یہ والا پروسیجر کرو گے نا آپ کے مزید کچھ ایکسٹرا قطرے اچانک سے نکلیں گے باہر، جو کہ پہلے کبھی نہیں نکلتے ہوں گے، یہ وہ اٹکے ہوئے قطرے ہوتے ہیں، آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ جب آپ نے یہ کر لیا 3 دفعہ ایسے نتر، اس کو نتر کہتے ہیں جھاڑنا، اب اس کے بعد اس پہ پانی ڈال کے اور کپوروں کو دھو لو اگر استنجا کر رہے ہو، اگر استجمار کر رہے ہو تو یو گاٹا ٹچ دا ٹیشو پیپر اور اسٹون، لیکن استجمار کی شرط یہ ہے کہ آپ اتنا احتیاط سے پیشاب والی جگہ کو الٹے ہاتھ سے یوں پکڑ کے کرو، تھوڑا اوپر کر کے کہ آپ کے کپوروں کے اوپر کوئی قطرہ نہ گرے۔ اگر آپ کے کپوروں پر یا وہ جو آپ کا پیشاب کا آلے تناسل کا جو سر ہے اس کے اوپر تھوڑی آگے پیچھے چلے گیا پیشاب کا قطرہ، پھر آپ کو اسے دھونا پڑے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ باقی استجمار جو ہے نا ابھی ہمارا رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نماز کے بعد کریں گے، لیکن میں نے اس میں تھوڑا سا استجمار کے بارے میں بتا دیا، ابھی استجمار رہتا ہے پورا پروسیجر۔ وآخر دعوانا اچھا، میں نے ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی یہ شیخ بشیر سے ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ان راستوں سے کوئی غیر معمولی چیز نکلے جیسے کیڑا پتھری، تو اس متعلق بھی بشیر نے یہی کہا تھا کہ یہ چیز توڑ دی۔ کیا کہا تھا؟ ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ اگر ہاں کوئی چیز ہاں معمولی چیز ہاں کیڑا پتھری، ہاں، آواز کٹ گئی آپ کی، پھر سے بولو۔ وضو نہیں توڑتی۔ ہاں صحیح ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی بات ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ مالکی فقہ میں، یہ حملی فقہ میں بھی ہے۔ یہ ہے نا ان کی کتاب، بڑا پیارا نام ہے یار، بار بار بھول جاتا ہوں یار، یہ کیا نام ہے، نام ہی بھول گیا کتاب کا۔ ارے یار فقہ کی بڑی مشہور حنابلہ کی شیخ بشیر لکھی تھی، اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا تھا۔ المغنی کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، اور یہ رسالہ زید بن ابی قیروان میں بھی ہوا ہے، کل میں نے اس کو کرا تھا، کسی نہ کسی ویڈیو میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ نماز کے بعد ملتے ہیں، گیو می 20 منٹس، نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔